औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कल से सुप्रीम कोर्ट में क्लासें लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतहाई मोतबर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब अफसरान को वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि काम किस तरह करना है, कहां गलती हुई, कहां कोताही हुई और कहां कारकर्दगी का फुकदान रहा। लेकिन यहां पर एक बात बड़ी गौर तलब है, अगर ये तमाम तर सूरत हाल बताने के लिए चीफ जस्टिस साहब को ही कराची रजिस्ट्री में समाअत करनी पड़े तो वो हुक्मरान कहां हैं जिनके मातहत ये अफसरान अपने अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं हुक्मरानों की नाअहली भी कहा जा सकता है कि वो खुलकर सामने आती है कि वो अफसरान के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब तमाम अफसरान की सरजनिश कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि कराची और कराची समेत पूरे सिंध के अंदर कोई महकमा सही मानों में काम नहीं कर रहा है। यह बात चीफ जस्टिस साहब भी जानते हैं और यह बात अवाम भी जानते हैं। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत के अंदर कमिश्नर कराची साहब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से चीफ जस्टिस साहब ने सरजनिश की कि अफसरान सही काम नहीं कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब के उस पर रिमार्क्स ये थे कि जनाबे वाला, आपके अफसरान अदालत आलिया के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो आम आवाम का ये क्या हाल करते होंगे। और यही सूरत हाल देखने में आ रही है। मीडिया का किरदार क्या है? मीडिया का किरदार यह है कि दोनों फरीकैन से इस बात का जवाब तलब किया जाए कि जनाबे वाला, अगर खराबी है तो इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन यहां पर मीडिया को घुमाने के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल टोले ही कहूंगा, तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल रहनुमाओं के टोले मीडिया को घुमाने में पीएचडी कर आए हैं। वो जानते हैं कि एक दूसरे पर इल्जामात डालते रहो, ये मीडिया इनसे भी सवाल करेगा, उनसे भी सवाल करेगा, आखिर में कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। हर कोई अपनी सीट पर बराजमान है और ये कराची शहर है जनाबे वाला, कौन पूछता है किसकी पार्टी चल रही है, किसकी नहीं चल रही। कराची शहर है नोचने के लिए, लूटने के लिए, खसूटने के लिए खुला प्लेटफॉर्म है शहर कायद। अगर सही मानों में देखा जाए कोई इदारा सही काम नहीं कर रहा, इदारों के नाक के नीचे वो काम हो रहे हैं कराची के अंदर जिस पर चीफ जस्टिस साहब भी परेशान हैं कि शहर कायद की जो सूरत हाल है इस हद तक तशवीशनाक हो चुकी है कि रहने वाले रह कैसे रहे हैं। और सलाम है उन लोगों के ऊपर जो इस तमाम तर सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। बराबरी रखिए जी। ऐसा नहीं है कि कच्ची आबादी में पानी आ रहा हो या कच्ची आबादी में पानी नहीं आ रहा हो और पोश इलाकों में पानी आ रहा हो, नहीं जी, बराबरी है। जितनी खराबियां कच्ची आबादी में दिखाई देंगी उतनी खराबियां कंटोनमेंट्स के इलाकों में और कराची के पोश इलाकों में भी दिखाई देंगी। बराबरी की बुनियाद पर कराची के मसाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और इस पर एमकेएम पाकिस्तान से जवाब मांगा जाए कि जी आप स्टेक होल्डर रहे हैं। वो कहते हैं जी आखिरी जो हमारा बल्दियाती टर्नओवर रहा उसमें तो हमारे पास इख्तियारात ही नहीं थे। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से सवालात किए जाएं तो वो कहते हैं जी फंड्स दिए गए, लगे नहीं। और 30 साल से जो जमात हुक्मरान है उससे पूछ लिया जाए कि कराची के शहरियों का यह हाल किसने किया है। और तीसरी जमात आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे तो कुछ पूछा ही ना जाए। उनके तो मजे लगे हुए कराची के अंदर, पार्टियां चल रही है जी, पिकनिक मनाने आए हुए इख्तिदार के अंदर। किसी एमएनए किसी एमपीए से कोई सवाल ना करे, नोटिस तैयार होगा आपके आर्जी आरामगाह की दर पर, कोई सवाल ना किया जाए। जबकि 2.5 साल में
جتنا انہوں نے کراچی کو نوچ لیا، لوٹ لیا، کھسوٹ لیا، سب کے سامنے ہے. اگر کوئی مجرم ہے تو اس جرم میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو کراچی کے اندر معاملات دیکھ رہی ہے برابر کی شریک ہے. اتنا لوگ 12 اور 30 سالوں میں نہ کر پائے جو پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے 2.5 سال میں کر دیا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، طاہر رضوی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ طاہر بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. مصطفیٰ بھائی، ظاہر سی بات ہے سندھ میں حکومت آپ لوگوں کی ہے، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. کیا کہیں گے سر؟ چیف جسٹس صاحب بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہیں، اپوزیشن بھی پریشان ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے رہنما بھی پریشان ہوں گے، ویسے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. کیوں سر؟ چیف جسٹس صاحب نے جو بھی اپنی اسٹیٹ میں ریمارکس دیے ہیں اور ان کے حوالے سے کمشنر صاحب کے حوالے سے، تو کمشنر صاحب ایک سی ایس پی آفیسر ہے اور ان کے والد بھی ایک سی ایس پی آفیسر رہے تھے، ویل ریپیوٹیڈ ہیں. تو میرے خیال ہے ان کی اپوائنٹمنٹ اسی وجہ سے ہوئی ہوگی. باقی ایڈمنسٹریٹولی اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے جو ان کو لگی ہے تو اس پہ دیکھیں، ہم پیپلز پارٹی کراچی کو اون کرتی ہے. ہم بھاگتے نہیں ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، ہم کسی چیز سے بھی نہیں بھاگ رہے. ہم نے کل بھی کراچی کو اون کیا تھا، آج بھی کراچی کو اون کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. لیکن کچھ حد تک جو ہے آپ کے انٹرو میں بھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ 30 سال کی تاریخ بھی دیکھنی پڑے گی ہمیں، کہ ان 30 سالوں میں اختیارات کن کے پاس تھے. یہی واٹر بورڈ، یہی کے ڈی اے، یہی کے ایم سی اربوں کا فنڈ رکھتا تھا، اپنا فنڈ خود جنریٹ کرتے تھے. ان کو دوسروں کی، سندھ گورنمنٹ کی فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج یہ خسارے میں، تو کیوں خسارے میں؟ صرف ایک لاسٹ ٹرم ان کا لوکل باڈی سے اگر ان کو لگتا ہے بقول ان کے کہ ان کو اختیار نہیں ملا تھا، تو صرف ایک ٹرم کے بدولت آج یہ ٹوٹل ادارے خسارے میں جا رہے ہیں. آپ کے ایم سی اٹھا کے دیکھ لیں، گوسٹ امپلائیز. آپ کے ڈی اے اٹھا کے دیکھ لیں تو اربوں کی کرپشن کس کے دور میں رہی ہے. یہ آپ دیکھیں نا، ان کے صرف دھلنے سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک الائنس بنانے سے تو یہ چیزیں لوگ نہیں بھولیں گے نا. اچھا، تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کیسے بھولیں گے سر؟ آپ مجھے بتا دینا. آپ کے ڈی اے کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، 4 افسران فارغ کر کے جیل بھیج دیے آج عدالت نے. آپ کے دور میں ہی رہا نا. دیکھیں ظاہر ہے اب ہم ایک طریقے سے پورے ادارے کو تو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. اس چیز میں ٹائم لگے گا، کچھ وقت تو لگے گا. کتنا؟ کیونکہ آپ یہی دیکھیں کہ دیکھیں ہر چیز میں ایک آپ اگر کسی چیز کو ایک لیول پہ ایکسٹریم میجر لیں گے تو وہاں سے پھر کچھ لوگوں کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں جو وفاقی حکومت میں کولیشن پارٹنرز ہیں. تو مجھے بتا دیں سر، ایکسٹریم اسٹیپ ہو کیا سکتا ہے سندھ حکومت کا؟ دیکھیں ایکسٹریم اسٹیپ کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اگر ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں کہ ادارے کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ایکسٹریم اسٹیپ لینے پڑیں گے، اس پہ لوگ اعتراض اٹھائیں گے. ایکسٹریم اسٹیپ بتا دینا، میں کلیئر کر دوں گا کہ کون اعتراض اٹھائے گا کون نہیں. ایکسٹریم اسٹیپ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے جتنے بھی گوسٹ امپلائیز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. اچھا، یہ ایکسٹریم اسٹیپ ہے. اور وہ افسران جو گھوسٹ نہیں ہیں اور پھر بھی کرپشن کر رہے ہیں، ان کا کیا کریں گے سر؟ ایک بات یہ کہ اگر آپ کا کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ امپلائیز کے ساتھ چلتا ہے. اگر ادارے کے اندر امپلائیز کا فقدان ہوگا، ہوں گے، اٹینڈنس نہیں ہوگی، اور وہی دیکھیں اپوائنٹمنٹ اس زمانے کی ہے جس زمانے میں ہمارے پاس کراچی میں اختیار نہیں تھا. اچھا، تو آج اگر ہم اس چیز کو اون کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اس میں آتی ہے جورسڈکشن میں، تو ہم اس کو اون کر رہے ہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں بھاگ رہے. لیکن اس چیز کو وقت لگے گا. ایک ساتھ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 7 مہینے پہلے ان کی ڈی ایم سی ختم ہوئی ہے. مطلب میں ڈسٹرکٹ ویسٹ سے میرا تعلق ہے، میری ڈی ایم سی میں جو چیئرمین تھے ایم کیو ایم کے، ان کے ہوتے ہوئے کچرا اٹھانے کے لیے ایک مشین اویلیبل نہیں ہوتی تھی. آج وہی ڈی ایم سی ہے، ڈیلی صفائی ہو رہی ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ ڈیلی صفائی ہو رہی ہے. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. آپ کے جتنے مین شاہراہ ہیں اور اندرون جتنے بھی آپ کے پاکٹس ہیں وہاں پہ صفائی ہو رہی ہے. یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہی کراچی ہے. یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود تھا تو بولا جاتا تھا صفائی نہیں ہو رہی ہے. اب تو افسران تعینات ہو گئے، اب تو سندھ حکومت کے ماتحت چیزیں آ گئی، اب کیوں صفائی نہیں؟ یہی کراچی اندھیرا ہو گیا تھا. یہی کراچی آپ کا جو ہے نا وہ سڑکوں پہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ نہریں کھدنا شروع ہو گئی. آپ صرف یہ دیکھیں، ایک چھوٹا سا اسٹیپ لیا ہم نے. بنس روڈ کو ہم نے ایک فوڈ سٹریٹ بنانے کی کوشش کی. اس پہ بہت لوگوں کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، بٹ لیکن دیکھیں کراچی کو آپ نے کوئی ایک قسم کا ایک پازیٹیو چیز دی، جسے لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. مطلب ایک چیز کو آپ دیکھیں نا، یہ چیز پازیٹیو ہے، یہ چیز وہ ہے جو انوویٹو ہے، یہ چیز ہم پیپلز پارٹی کی سوچ ہے. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ٹرانسفارم ہوگی. اچھا، اس میں وقت لگے گا. لیکن 12 سال سے تو سر حکومت تو ہے نا آپ لوگوں کی، اور 18ویں ترمیم کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے پاس ہیں اور وہ نیچے ڈیلیور نہیں. تو دیکھیں نا، وہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے گمبٹ جیسا گمز ہاسپٹل بنایا جس میں اسٹیٹ آف دا
آرٹ آپ کے لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے جو کہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھول گئے سر آپ, جو بھی ہے. اچھا دیکھیں آپ لوگوں کا ہے, کرتا کوئی بھی پھرے. آپ یہ چیز دیکھیں نا, کر لینا پی ٹی آئی, اچھا ایم کیو ایم کر لیتی نا 30 سال میں, اچھا کیوں نہیں کیا انہوں نے. آپ این آئی سی وی ڈی دیکھیں, آپ کے صرف کراچی میں جی جی آپ کے پورے پاکستان سے آپ کے بلکہ آپ دوسرے ملکوں سے بھی جو ہے نا لوگ آتے ہیں علاج ملکوں سے. بالکل بھائی بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے یہ. آپ دیکھیں نا, دوسرے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں این آئی سی وی ڈی میں علاج کرانے کے لیے. بالکل آ رہے ہیں. تو زرداری صاحب کیوں جاتے ہیں باہر پھر؟ نہیں, زرداری صاحب کہاں گئے باہر, کتنی بار جا چکے ہیں سر علاج کی زرداری طرف سے گئے ہیں صاحب جتنے وقت سے ان کی طبیعت خراب رہی ہے وہ کراچی میں ہی رہے ہیں. وہ کراچی اسلام آباد میں رہے ہیں جی, باہر کوئی اور گئے ہیں. اچھا, باہر کوئی اور باہر سے لوگ آ کے این آئی سی وی ڈی دکھ رہا ہے ان کو یہ نجی اسپتال نہیں دکھ رہے جن کا ورلڈ میں نام ہے سر. تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ اگر علاج اویلیبل نہیں ہے تو اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں اور اگر ان میں سے اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے آپ کے ملک کو اگر ایک پازیٹیو امیج مل رہی ہے تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. نہیں, میں اس بات سے آپ کی انحراف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں بالکل کرنے والی بات ہے اگر تصدیق ہو جائے اس بات کی کہ باہر سے لوگ آ کے این آئی سی وی ڈی میں علاج کراتے ہیں. نہیں بالکل, میں آپ کو اس کی جو بھی تصدیق ہے وہ بھجوا دوں گا. چلے ٹھیک ہے. طاہر بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ اسپتال اتنے اچھے ہیں سر کہ جی لوگ باہر سے آگے جو ہے وہ یہاں پر علاج کرا رہے ہیں. کچھ دیر میں مصطفیٰ بھائی شاید یہ دعویٰ بھی کر دیں کہ باہر سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں. بہت اچھی باتیں کی ہیں اور آج کا انٹرو آپ کا بہت زبردست تھا اور مٹیریل ایسا ہے کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ سر بسم اللہ کریں, میں روکوں گا نہیں آج آپ. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ جس این آئی سی وی ڈی کو آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ این آئی سی وی ڈی ہم نے بنایا ہے, سر یہ سینٹرل گورنمنٹ کا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. این آئی سی وی ڈی 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آیا ہے. اس کو اسٹیبلش سینٹرل گورنمنٹ نے کیا تھا, اس کو شروع سے اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے چلایا ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ کے بنائے ہوئے بچے کو جب وہ 25 سال کا ہو گیا اور 2 پیسے اگر وہ کمانے لگائے کہیں جا کے ادھر ادھر تو اس کا سارا کریڈٹ سندھ گورنمنٹ نے شروع کر دیا لینا. سندھ گورنمنٹ نے اگر کوئی این آئی سی وی ڈی یا کوئی ایسا بنانا تھا تو بھائی مجھے لاڑکانہ بتا دے کون سا اچھا ہاسپٹل ہے, نواب شاہ میں کون سا اچھا ہاسپٹل ہے. حیدرآباد ایک آلریڈی بنا ہوا, آلریڈی اسٹیبلش, آلریڈی ایک اچھا ہاسپٹل تھا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا تھا, اس پر انہوں نے اپنا دعویٰ کر دیا کہ جی یہ تو ہاسپٹل ہمارا. اور این آئی سی وی ڈی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. پوری جب بھی آپ بات کریں, میرے ساتھ کئی پروگرام میں لوگ بیٹھے ہیں, ہر آدمی ایک ہی بس حوالہ دیتا ہے, وہ دیتا ہے این آئی سی وی ڈی. تو کیا صرف دل کی بیماری ہے, گردے کی بیماری, دوسری بیماریاں, بچوں کی چائلڈ ہیلتھ پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ این آئی سی وی ڈی کو تو بار بار کہتے ہیں بچے کی اور بچے کی ماں کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا ہو رہا ہے گاؤں دیہات میں؟ آپ بھی بتائیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ بیمار ہوتا ہے, بچے کو فیڈ نہیں ملتی پوری جتنی اس کو نشو نما کے لیے چاہیے فیڈ, وہ فیڈ نہیں ملتی. آپ دعویٰ کر رہے ہیں جی این آئی سی وی ڈی خالی ایک ہاسپٹل پورے سندھ کی آبادی پہ چھا گیا ہے, سارا اس نے صحت کا نظام بہترین کر دیا ہے, باہر سے لوگ آ رہے ہیں. سر جی مطلب کہنے کے لیے تو بہت اچھا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی انہوں نے فلاح بلوچ صاحب نے فرمایا کہ جی کراچی میں صفائی شروع ہو گئی ہے. یہ بھی ایک ایسا ہی سوال تھا, مطلب مجھے بھی اس میں بڑی حیرت ہوئی کہ جی بڑی صفائیاں ہو رہی ہیں اور پہلے نہیں ہوتی تھی. مطلب ایک نظریہ آ گیا پاکستان کے اندر کہ جی جس دن پتہ لگ جائے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آنے والے ہیں اور کراچی رجسٹری میں دھواں دھاڑ سماعت بھی کریں گے, طوطے اڑ جاتے ہیں جی افسران کے بھی اور حکمران کی بھی. چیف جسٹس صاحب کا جس دن اگر ابھی آپ کو پتہ ہے یہ ایک ہائی وے کا افتتاح ہوا ہے ملیر کے برج کے ساتھ, جام صادق برج کے ساتھ, تو میں اس کو آتے جاتے دیکھتا رہتا ہوں 3 دن 4 دن صفائیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا, بڑا کوئی اچھا نظام ہو گیا. تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ وہ بلاول صاحب نے افتتاح کرنا تھا, اس کے لیے 4 دن صفائیاں ہوئی. جہاں پر کسی ایم پی اے کو آنا ہوتا ہے, ایم این اے کو آنا ہوتا ہے, چیف منسٹر کو آنا ہوتا ہے, چیف جسٹس صاحب کو آنا ہوتا ہے, وہاں صفائیاں ہو جاتی ہیں. اب میں یہی دعا کروں گا ہر روز کسی ایک علاقے میں کوئی ایسا ہمارا کوئی بڑا جائے تو وہاں پھر آپ کو صفائی کراچی میں نظر آ جائے گی. باقی تو آپ کو خود پتہ ہے, آپ نے انٹرو میں اتنی ساری باتیں بتا دی, میرا خیال ہے مجھے تو بولنے کی اس میں اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک مطلب ایسا ہے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا, ہمارا جو ہے وہ تو نظام. جناب پیپلز پارٹی کے پاس کتنی گورنمنٹ تھی؟ 3 گورنمنٹ تھی, ایک نہیں تھی. اس میں کراچی کا اگر یہ ایک مطلب 5% بھی کراچی کے نام کا نکالتے نا تو آج کراچی کی شکل, میں تو کراچی کی بات ہی نہیں کرتا, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اچھی خاصی یہاں پہ حکومت کر چکی ہے, فیڈرل میں بھی رہی ہے, پروونشل میں تو تیسرا ٹینیور ہے. صحیح. تو بھائی آپ سندھ کو سیدھا کر دیں, اس کو ماڈل بنا دیں صوبہ, بس ہمیں نہیں چاہیے اور کچھ. ہمیں کراچی نہیں چاہیے بھائی, ہمیں سندھ ماڈل صوبہ چاہیے. کراچی میں آپ کو شارع فیصل کس نے دیا ہے؟ شارع فیصل کس نے دیا؟ شارع فیصل ایوب صاحب کے زمانے میں بنی تھی. بھٹو صاحب کے زمانے میں. کریکٹ یور فیکٹ. کیا شارع فیصل آپ کو بھٹو صاحب نے دیا, پورٹ بن قاسم آپ کو بھٹو صاحب نے دیا, عباسی شہید آپ کو بھٹو صاحب نے دیا,
ٹھیک ہے, آپ پورٹ بن قاسم آپ کو بھٹو صاحب نے دیا, 73 کا قائن آپ کو بھٹو صاحب نے دیا. آپ اگر آپ اس نظر سے دیکھنا نہیں چاہتے, آپ کی ذاتی کوئی اختلاف ہے وہ الگ بات ہے, لیکن کراچی کو پیپلز پارٹی نے بہت دیا ہے. کراچی کو پیپلز پارٹی نے جتنا اس کو حق ملا ہے, جتنا رائٹ ملا ہے, جتنے اس کو ووٹ بینک تھا, اس کے حساب سے جنہوں نے 30 سال حکمرانی کی انہوں نے کیا کیا, ان کے بارے میں ذرا آپ کی رائے میں سننا چاہیے گا. جنہوں نے صاحب کی ذات سے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے, جن کو 14 سیٹیں ملی ہیں نیشنل اسمبلی کی, ان کی ذرا بتائیں نا. آپ نے کیا کیا؟ بھٹو کے نام پہ 3 مرتبہ لے کے ووٹ, ایک شارع فیصل, ایک یہ جو آپ نے 2-3 چیزیں بتائیں گے, اس پر پورا سندھ ہو گیا. یعنی کہ 15 سال کا کس نے دیا, این آئی سی آپ کو کس نے دیا؟ آپ ابھی سندھ کی بات ہو رہی ہے مصطفی بھائی, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے نا. یہ سارے دور گنوا کے بول رہے ہیں کیا کیا نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقی دوروں میں جو ہوا ہے وہ بھی ذرا سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے, شناختی کارڈ سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے. یہ بھٹو صاحب کے, تو بھٹو, اچھا بھٹو صاحب کے نام پہ آپ نے 3 ٹینیور ووٹ لے کے کب تک آپ شہیدوں کے نام پہ ووٹ لیں گے میرے بھائی؟ اب آپ اپنے نام پہ بھی کچھ کرنا شروع کر دیں. بے نظیر انکم سپورٹ کس نے دیا آپ کو؟ کب تک بے نظیر بھٹو کو اور ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کے ووٹ دیں گے بھائی؟ ابھی کی بات کر رہا ہوں, 2013 کی گورنمنٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ کس نے دیا؟ ٹھیک ہے, بی آئی سی کی بھی بات کریں گے, بالکل ایسا ہی ہے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ذرا 30 سال والوں سے بھی پوچھیں گے کہ آیا اگر چیف جسٹس صاحب نالا ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا کردار بھی ہے, کیونکہ ایک وقت میں آگے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اگر میئر کراچی کے پاس اختیارات نہیں ہے تو سیٹ چھوڑ دیں اور عوام کی جان بھی چھوڑ دیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایم پاکستان سے محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ محفوظ بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر, چیف جسٹس صاحب ان تمام مسائل پر نالا دکھائی دیتے ہیں جن کے کہیں نہ کہیں کرتا دھرتا اور دست راز آپ لوگ بھی ہوا کرتے تھے ایک وقت میں, کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں 30 سال والوں کو پہلے دیکھ لو, 12 سال والے بعد میں آتے ہیں. دیکھیے, جب یہ شہر ہمارا ہے جی, یہاں پر ہم لوگوں نے 35 سال تک جب سے MQM کا وجود ہوا ہے, مختلف سیکٹرز میں, مختلف علاقوں میں, مختلف منصوبوں پہ کام کیے ہیں, تو ہمارا تذکرہ تو لازمی آئے گا. آپ تذکرہ تو ہمارا کرتے ہیں, لیکن جب حقائق پیش کرتے ہیں تو آپ اس میں سارا الزام اس پہ ڈال دیتے ہیں MQM تک. تو آپ حصہ بقدر جثہ حکومت سندھ کی کارروائیاں بھی تو دیکھیے کہ اس نے کہاں کیا کچھ کیا, اور اس شہر میں اپنا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس شہر کے لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کو اچھے ناموں سے یاد کریں. ہم نے تو جو خدمت کر سکتے تھے کی ہے, اور ہمارا تجربہ اس میں مایوسی کے خلاف سوا کچھ نہ رہا. ہر حکومت میں شامل ہوئے, خواہ وہ پیپلز پارٹی کی ہو, مسلم لیگ کی ہو, کافی لیگ کی ہو, اور اب PTI کی. لیکن مرکزی حکومت میں جو بھی برسر اقتدار ہوتا ہے وہ سوائے لالی پاپ کے دوسرا کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو اس کا ہمیں افسوس ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے حالات میں ایک نہیں, ان تمام حکومتوں کا ذکر کیجئے گا محفوظ بھائی جن کے ساتھ آپ اتحادی رہے سر, کیا اس لسٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شامل ہے سر؟ لالی پاپ دے رہے ہیں آپ کو؟ بالکل شامل ہے. اچھا, تو مطلب پھر بھی لالی پاپ مزے کی ہے شاید, لگ رہا ہے آپ لوگ جو ہے وہ چھوڑ نہیں رہے حکومت. نہیں, وہ دکھا رہے ہیں, وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. وہ بھی کرونا ویکسین ہو گئی ہے, جیسا نوٹیفیکیشن آئے گا تو پھر آگے بڑھے گی. چلے ٹھیک ہے, میں مصطفیٰ بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں وہ کہہ رہے کارستانیاں تو آپ لوگوں کی ہیں سر, وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اتحادی رہے. سوری ٹو سے, کراچی میں جو دہشت گردی رہی, کراچی میں جو بھتہ خوری کا جو کلچر آیا, کراچی میں جو آپ کے یہ ہڑتالوں کا جو کلچر ہے, وہ تو پیپلز پارٹی نہیں لائی, وہ تو MQM لائی ہے نا. اچھا, کراچی کو ڈی اسٹیبلائز, کراچی کی اکانومی ایک کال پہ اگر بند ہو جاتی تھی تو وہ کون کرتا تھا بھائی؟ وہ ہم نہیں کرتے تھے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, پیپلز پارٹی نے کبھی ان چیزوں پہ نہ اپریشیٹ کیا نہ سپورٹ کیا. عسکری ونگ پہ کبھی نہیں کیا. تو آپ دیکھیں, نہیں, پیپلز پارٹی ایک پرامن جماعت ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے ان عناصر کو برداشت کیا. اچھا ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بشمول عزیر بلوچ صاحب اپنے حکومت میں بشمول عزیر بلوچ صاحب برداشت کیا. ہم نے ان چیزوں کو بشمول عزیر بلوچ صاحب کے دیکھیں, جو بھی تھا, جو بھی شیر پسند بشمول ہوتے تھے, ذوالفقار مرزا صاحب کے
میں کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی تھا، اچھا جو بھی تھا، آپ کے منسٹر سے سر عناصر تھے تو آپ کے منسٹر تھے. ان کی تو باقاعدہ آپ دیکھیں نا، جو ان کے جو ایم پی ایز ایم این ایز جو رہے اس زمانے میں، دے ور انوالوڈ. اچھا تو ذوالفقار مرزا صاحب بھی آپ کے منسٹر تھے. تو ان کو تو دیکھیں نا ہم نے الگ کر دیا. اچھا تو میں ان سے پوچھوں گا، وہ بھی بولیں گے ہم نے الگ کر دیا اور پی ایس پی میں چلے گئے سارے کے سارے. اچھا چلے دیکھتے ہیں، اگر سارے چلے گئے یا سارے وہاں پہ چلے گئے تو وہ صاف ہو گئے. اچھا چلے پھر کلیئر کرتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے آپ لوگ ہیں اور ہم لوگ وفاقی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود بھی کراچی کے لیے علی کچھ نہیں میں کر پائے. ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہے، اس پارٹی کے وزیر اعظم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ بات میں بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے تھوڑا ٹاپک سے آپ کے ہٹ کے ہے، کہ اس ملک کے جس کی آبادی آپ کی 49% فیمیل پاپولیشن ہے، اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اس ملک میں اگر کسی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ اس کے لباس کی جو ہے نا، وہ نامناسب لباس اگر وہ پہن رہے ہیں، نامناسب ان کی ڈریسنگ ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا تو آپ سوچیں انٹرنیشنلی جو انہوں نے ایک پاکستان کا ایک برا امیج دیا ہے، جو آپ کے جتنے بھی انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں، الجزیرہ ہو، سی این این ہو، بی بی سی ہو، آپ کے جتنے بھی جو انٹرنیشنل نیوز ہیں، ان سب میں یہ ایک چیز آئی ہے، ایک امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے، قوم کے لیے، کہ یہاں پہ عورتوں کے لیے یہ سوچ رکھتا ہے وزیر اعظم، اس کی ذہن کی عکاسی یہ ہے کہ آپ موٹر وے پہ جس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیا اس کی لباس کی وجہ سے ہوئی؟ جو زینب جو چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے لباس کی وجہ سے ہوئی؟ جو آپ کے یہاں پہ آئے دن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے لباس، مطلب آپ سوچیں ایک پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کی کیا ذہنیت ہے. وہ عورتوں کو آپ تو مطلب ان ریپسٹ کو تو آپ کوشن دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ تو ان کی ڈریسنگ خراب ہے اس لیے جو ہے نا یہ چیز آپ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کچھ چیزوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ان کو بھی میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر ان کو وہ لالی پاپ صرف دور سے دکھا رہے ہیں تو چھوڑ دیں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں چھوڑ دیں. چلے ٹھیک ہے. طاہر بھائی سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ان سے بھی کوئی گلا شکوہ موجود ہے؟ کس سے؟ ایم کیو ایم پاکستان سے. ایم کیو ایم پاکستان، دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کبھی اس گورنمنٹ میں رہا، کبھی اس گورنمنٹ میں، کبھی اس گورنمنٹ میں. مجھے صرف اتنا بتا دیں، جب ان کو کسی گورنمنٹ سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر یہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی ہی بات ہوئی تھی غالباً، ان کو کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا گیا جس سے ہو گیا سن، ورنہ یہ کراچی کے حق کے لیے، یہ اپوزیشن کے لیے، یہ باقاعدہ عوام کے لیے باقاعدہ ایم کیو ایم کھڑی ہوتی تھی اسمبلی میں، باقاعدہ چیختی تھی، چلاتی تھی. سندھ کی اسمبلی میں بھی چلاتی تھی، سینٹرل گورنمنٹ میں بھی، وہاں پر پروونشل اسمبلی میں بھی چلاتی تھی، سینٹرل گورنمنٹ میں بھی جا کے وہ آواز اٹھاتی تھی. مگر اب ایم کیو ایم کا حال یہ کہ ایم کیو ایم بالکل، اب دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ لالی پاپ دکھا رہے ہیں، دے نہیں رہے. 1100 ارب کا پیکج کا اعلان ہوا تھا. جی جی. کیا انہوں نے کون سی انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے؟ یہ ویسے ہی مطلب ایک خالی جا کے کہتے تھے کہ ہم استعفے دے رہے ہیں. انہوں نے تو کچھ نہیں، یہ تو خاموش ہو کے بیٹھے میں. 1100 ارب کا 11 روپیہ یہاں پر نہیں آیا، 11 روپیہ نہیں آیا ابھی تک. 1100 ارب کا چلے 100 ارب آ گیا ہوتا، 50 ارب آ گیا ہوتا. یہ سارے اعلان ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے آپ نے شروع میں کہا پی ٹی آئی کے ایم این اے، پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں ان کا حال یہ، کراچی والے وہ تو کسی کے میسج کا جواب نہیں دیتے. ایک ایم این اے ہے، میں نے ان کو کئی دفعہ سوالات کیے، کئی دفعہ انہیں میسج بھیجے انہیں کہ جناب اس کا تو تھوڑا سا جواب دے دیں، تو انہوں نے جواب دینا کا وعدہ نہیں کیا. وہ تو اتنا ڈسون کرتے ہیں. مگر چلے ان کا تو کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو سلیکٹڈ ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہیں، آئے ہیں، چلے جائیں گے تھوڑے عرصے کے لیے. کیا پیپلز پارٹی ایسی ہے کہ وہ آئی اور چلی گئی؟ پیپلز پارٹی کا سندھ میں سارا وجود موجود ہے. پیپلز پارٹی کا سندھ میں سارا سسٹم موجود ہے. سندھی عوام ووٹ دیتی ہے، سندھ کے عوام ووٹ دیتی ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کراچی کو چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی نے سندھ کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے سندھ کا بتا دیں، سندھ کے لیے کیا کیا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، بتہ خوری ہو رہی ہے. آپ کو بتاؤں جس زمانے میں کراچی میں دہشت گردی اور بتہ خوری ہو رہی ہوتی تھی، اس زمانے میں لڑکانہ سے سیون تک کانوائے چلتے تھے. ایک آگے گاڑی ہوتی تھی پولیس کی. آپ رات کو اندھیرا ہونے کے بعد آپ سفر نہیں کر سکتے تھے جناب. حیدرآباد سے آپ لڑکانہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. علی صاحب اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. جب کانوائے چلتے تھے لڑکانہ اور سکر کے درمیان میں، جب کانوائے چلتے تھے حیدرآباد اور سکر کے درمیان میں، تو بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں وہ تو تھے ہی، انہوں نے تو چائنا کٹنگ بھی کی، بتہ خوری بھی کی، انہوں نے تو بہت برے کام کیے، زکات بھی لی بالکل، کیونکہ وہ ایک ورلڈ لیول کی بات. میری بات سنیں. آپ کا کون تھا لیڈر؟ آپ کا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو. آپ کا لیڈر کون تھا؟ بے نظیر بھٹو. اگر آکسفورڈ میں پڑھنے والا ایک بچہ آ کے اپنی پڑھائی کا وہ رزلٹ نہ دے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں. آپ جواب دے رہے ہیں سر. کون سے ٹیکے کے اوپر سن ہو گئے آپ لوگ سر؟ نہیں سمجھا میں.
سر طاہر بھائی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کسی کی جانب سے کوئی ٹیکہ لگا دیا گیا ہے جس پہ آپ لوگوں نے قسم کھا لی ہے، نہ عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے نہ شہر کے مسائل کے لیے؟ یہ ویکسین کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور ٹیکے کی بات کر رہے یہ ہیں؟ سیاسی ٹیکے کی بات کر رہے ہیں سر یہ. لیکن میں آپ سے ایک بات یہ خاموشی کا ٹیکہ ہے. یہ ایم کیو ایم کا وجود تو 83 میں آیا ہے نا جی. اس سے پہلے جب 1970-72 میں ہم آواز لگاتے تھے تو شہر میں کرسی بھی ہوتا تھا، جلوس اور جلسے بھی ہوتے تھے. یہ ایم کیو ایم پہ ہی آپ نے کیوں تکیہ کر لیا؟ اس سے پہلے ہم جس جگہ بھی کھڑے ہوتے تھے لینگویج کنٹروورسی میں وہی کراؤڈ ہوتی تھی. لوگ جو ہیں ہمارے بڑے ہی منظم اور بہت ہی معصوم ہیں. یہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے متحد تو ہو جاتے ہیں لیکن بہت جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں. آج نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، کچرا روڈوں پہ بنا ہوا ہے، روڈیں ٹوٹی نہیں ہیں. یہ حکومت سندھ کے پاس اب تو سارے اختیارات ہیں نا، تمام بلدیاتی اختیارات بھی ان کے پاس ہیں اور پیسہ بھی سارا بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں، پروجیکٹ بھی بن رہے ہیں. لیکن وہ پروجیکٹ جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ہدایت کی ہے، ریلوے ٹریک کی بات ہوئی ہے، محفوظ بھائی آپ کی پوری جماعت کو جی مانتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے بہت شکوہ ہے سر، لیکن سر یہ بھی بتا دینا جو حکومتی وفد اتنا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں جاتا جتنا وہ بہادر آباد آتا ہے آپ لوگوں کو منانے کے لیے، وہ آ کے ہمیشہ پوچھتے ہیں کیا چاہیے، آپ لوگ بولتے ہیں کراچی پیکج چاہیے پھر بھی نہیں لے پاتے. کیا کہیں گے محفوظ بھائی، فیڈرل حکومت سے آپ کوئی امید ہے؟ چلے پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. دیکھیں اس میں یہی ہے کہ آپ کی یہی گفتگو جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہے جس آدمی میں ذرا سی غیرت اور حمیت ہو. اس لیے کہ یہ آج ہماری جو سیٹیں ہیں وہ صاف ہیں. جی. جب 24 تھی جب بھی یہی حالات تھے، 34 ہو جائیں گے جب بھی، اس لیے کہ یہ رورل سندھ والے اربن سندھ کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. لوگوں کو ہمارا سینسس میں پورا گن لیں، آپ ہمیں ہمارا حق دے دیں، ہماری آبادی کے اعتبار سے وسائل دے دیں، ہمیں کہیں نہیں جانا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ شہر جو ہے منی پاکستان ہے. یہاں پر پنجابی، پٹھان، پختون، بلوچ، مہاجر، سندھی سب رہتے ہیں. یہ سب کا شہر ہے جی. اور سب کا اس پہ حق ہے. اس حق کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب آتے ہیں. یہاں پر روزگار ان کو ملتا ہے. پاکستان کا ٹیکس، زیادہ تر علاقوں کا ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اب جتنا موقع ہمیں ملتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. اب آئندہ موقع ملے گا انشاءاللہ. لیکن محفوظ بھائی اب پاکستان کی سیاست قدرے تبدیل ہو گئی ہے سر. پہلے اتحادی جو ہیں وہ مطالبہ نہیں کرتے تھے، پہلے اتحادی بتاتے تھے کہ یہ کرو، نہیں کرو گے تو ہم کنارہ کشی اختیار کریں گے، ہم پولیٹیکلی ایکشن کریں گے. اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر. اتحادی ہونے کے باوجود بھی آپ کو مطالبات کرنے پڑے تو کس کام کے اتحادی؟ دیکھیں ابھی ہمارے ایم پی ایز نے جو مہنگائی کے سلسلے میں پریس کانفرنس کی ہے جی وہ تو حضرت اختلاف کا کوئی آدمی اتنی سخت باتیں نہیں کرتا ہے. ہم نے جو کوٹا سسٹم کے خلاف اور ڈومیسائل اور پی آر ٹی کے اوپر جو پٹیشن فائل کی ہے اس کی ہیئرنگ ہوگی. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی. ہمارے ساتھ تو سر آئیں گی محفوظ بھائی 100% آئیں گی، لیکن سر چھت ٹپکتے ٹپکتے اب گھر کی چھت گر گئی ہے. گھر تبدیل کرنا اب آپ لوگ جو ہے وہ ضروری سمجھیں. گھر تو ابھی 249 کے الیکشن میں ہی تبدیل ہو جائے گا، فکر نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے جی. مصطفیٰ بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں میں علی موٹی بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک پاکستانی، دیکھیں کراچی ہو، پشاور ہو، بلوچستان ہو، جہاں پہ بھی کوئی بھی پاکستانی رہ رہا ہے آج وہ معاشی طور پہ تباہ ہو چکا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. آج ایک ڈیلی ویجر جو ہے نا اس سے گزارا نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھیں کہ اس حالات میں آپ فائنانس منسٹر کو پہلے کہتے ہیں کہ بھائی آپ پریس کانفرنس کریں، پریس کانفرنس میں آپ کہیں کہ بھائی انڈیا سے ٹریڈ ہوگا. وہ پریس کانفرنس بیچارہ کرتا ہے، اسی دن دھبڑ دوس کر دیتے ہیں اس کو کہ بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، اس کو ریورس کرو.
ٹھیک ہے. جو پالیسی ایک نیشنل فیڈرل گورنمنٹ کی اتنی ویک ہو, اتنی انسرٹن ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے اسٹریٹجک فیصلے لینے ہیں نہیں لینے ہیں, تو آپ دیکھیں ان کے حفیظ شیخ, آپ کا آئی ایم ایف کا جو بندہ ہے, 2.5 سال میں اس نے ملک کی معیشت تباہ کر دی. 2.5 سال تک سمجھ نہیں آیا, 2.5 سال کے بعد آپ نے اسی کو سینٹ کے لیے گھمایا, ان کے پاس بھی لے گئے, ہر جگہ لے گئے. شیخ صاحب آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں. بالکل. اچھا, بالکل. جب آپ کے دور میں پتہ ہے کیا بولیں گے, آپ یہی کہیں گے کہ بھئی تب بھی تھے نا. دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ان کے ہاتھ میں اگر سب کچھ دے دیں گے, ڈالر بھی تم فلکچویٹ کرو, اچھا ہر چیز جو ہے نا تم طے کرو, تو پھر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. پرائم منسٹر تو ویسی جو ہے نا ان چیزوں میں زیادہ انٹرفیئر. چلے میں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو مصطفیٰ بھائی, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا, جواب اپنا مکمل کیجیے گا. ایک سوال آپ سے اور بنتا ہے, وہ بھی میں پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مصطفیٰ بھائی, جو بات محفوظ بھائی نے کی, میں ذرا اس کو آگے بڑھاؤں. آپ لوگوں نے جو بویا وہی کاٹا سر, کیونکہ صحیح معنوں میں اگر آپ لوگ جو ہے وہ ایم کے والوں کو پہلے ان کے حقوق دے دیتے یا ان کے مطالبات پورے کر دیتے, وہ تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو آزمایا ہے لیکن آپ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترے, تو آج آپ لوگوں کو بار بار جو ہے وہ بہادر آباد کے در پر آنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا کہیں گے؟ نہیں, ہمیں تو دیکھیں, ہم ایم کیو ایم کے ساتھ اگر رہے بھی تھے, اور ہم تو آج بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے آئیں. اچھا, یہ آئیں کراچی میں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو آزمایا, آپ لوگ پورا نہیں اترے کراچی کے لیے. آپ نے خود ابھی انٹرو میں بتایا کہ 1100 بلین کا پرائم منسٹر لاسٹ ایئر بجٹ دے کے گئے تھے فار فلڈ افیکٹس. ٹھیک ہے, ابھی اگلی مانسون آنے والی ہے. آپ مجھے یہ بتا دینا, یہ الائز ہیں کہ کتنا پرسنٹ اس کا لگا ہے یا کتنا پرسنٹ ریلیز بھی ہوا ہے. اچھا, تو اگر آپ کو وہاں سے 3 سال انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا تھا. دیکھیں, اگر برابر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی انہوں نے. وفاقی حکومت کا بھی رول ہوتا ہے. اگر وفاقی حکومت آپ کو 3 سال سے لالی پاپ دکھا رہی ہے اور آپ کو نہیں دے رہی, تو آپ کو کون روک رہا ہے بھائی؟ آپ چھوڑ کے آئیں, آپ سندھ میں ساتھ دیں ہمارا. ہم نے تو پہلے بھی ان کو آفر دی تھی. اچھا, کہ یہ آئیں سندھ گورنمنٹ میں ملیں, جو بھی ان کی گریوینسز ہیں ساتھ ملیں. جب بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیا آپ نے پیٹ میں جھولا کھوپا ہے. نہیں دیکھیں, پہلے تو متعدد بار ان کا یہ اسٹیٹمنٹ, پہلے تو ان کی بھی دیکھیں سچویشن ڈیفرنٹ تھی. اگر ان کے حالات بہتر ہو گئے, جی جی, جو ڈیموکریٹک ہوتے جا رہے ہیں, تو اگر یہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اچھا, تو ان کے جو مطالبات ہوں گے پورے کیے جائیں گے. دیکھیں, آئیں بیٹھیں بات کریں. جمہوریت میں تو آپ بھی تو نہیں کریں گے لالی پاپ دکھا کے دیں گے؟ نہیں. کراچی کے لیے دیکھیں, وی وانٹ ٹو ورک وتھ اینی پارٹی ہو از سنسیئر وتھ کراچی. اگر کراچی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہے, یہ کراچی میں اپنا کنٹرول سمجھتے ہیں ان کا ہے اور رہا ہے, تو اگر یہ کراچی میں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو ڈیفینیٹلی ہم کراچی کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جی طاہر بھائی کچھ کہنا پسند کریں؟ بالکل کہوں گا محفوظ یار صاحب کے لیے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا, اگر پی ٹی آئی کے پاس 2.5 سال باقی ہے نا, پیپلز پارٹی کے پاس 2.5 سال باقی ہے, تو نواز لیگ کے 2.5 سال باقی ہے, تو ان کے پاس بھی 2.5 سال ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے انہوں نے آگے 2.5 سال جا کے عوام کے سامنے کیا کرنا ہے. ان کی پہلے کتنی سیٹیں تھیں, اس کے بعد اس الیکشن میں کتنی ہو گئی. اس طرح اگر یہ چلیں گے نا کہ لالی پاپ دیکھ کے اور ٹی وی پہ آ کے کہیں گے ہمیں لالی پاپ دکھایا جا رہا ہے, مل نہیں رہا, تو اگلے الیکشن میں پھر یہ بالکل ہی واش آؤٹ ہو جائیں گے. جیسے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی ہوئی تھی, ایسے ہی کراچی سے بھی ہو جائیں گے. ان کو چاہیے یہ آنکھیں کھولیں, یہ تھوڑا سا کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے, کراچی کے لیے نہیں سندھ کے لیے بھی آواز اٹھائیں, کیونکہ ایم کیو ایم کی کچھ سیٹیں حیدرآباد میں بھی ہیں, ایم کیو ایم کی سکر کی بھی ہیں. میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں, کراچی ہو رہا ہے, بہت اچھا ہے, کراچی ہونا چاہیے, لیکن کیا حیدرآباد بہت گلے گلزار بن گیا ہے؟ کیا لاڑکانہ کے اندر وہ پیرس جیسی کو خوشبو آنے لگی ہے؟ کیا مطلب آپ کو پورے سندھ کو دیکھنا ہے, دونوں کو, ایم کیو ایم کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, پی ٹی آئی کو بھی, تینوں کو سندھ کو ماڈل بنانا ہے, صوبے کو ماڈل بنانا ہے. جب صوبہ ماڈل بنے گا کراچی خود بہترین ہو جائے گا. یہاں کراچی سے نکلے گا آدمی حیدرآباد جائے گا, وہاں کون سا اچھا ہے؟ آپ سوری ٹو سے لاڑکانہ اور یہ جو لاڑکانہ میں کیا ہو گیا, بہت ایک سیکنڈ سوری, آپ کے یہ اپنا ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان, یہاں پہ آپ کو کیا دودھ کی نہریں نظر آتی ہے؟ وہاں کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ بھائی بات ہو رہی ہے پنجاب کا برا حال ہے, کراچی کی بات ہو رہی ہے نا, تو سندھ میں کراچی سندھ صوبے میں آتا ہے نا, ڈیرہ غازی خان میں تو نہیں آتا. پشاور تو کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے, وہ پشاور کا حصہ نہیں ہے بھائی, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. لاڑکانہ آپ چلیں, کراچی سندھ میں بہت جتنا پیسہ لاڑکانہ پہ لگا ہے نا, ذرا ایک کمیٹی بنا دے, پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے. سر آج بھی کرپشن ہو رہی ہے, آج بھی سندھ گورنمنٹ میں ہو رہی ہے کرپشن, کھل کے ہو رہی ہے, اور جتنی ہوئی ہے ان ٹھیکوں میں اس کی ابھی انکوائریاں بھی چل رہی ہیں. دیکھیں, ابھی 2 دن پہلے پاک سرزمین پارٹی کے نمائندے میرے پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے مانتے ہیں کراچی میں پیپلز پارٹی کا اسٹیک نہیں ہے, یہاں کام نہیں ہوتا. ہم نے لاڑکانہ میں جلسہ کیا تو وہاں بھی پتہ لگ گیا وہاں بھی کام نہیں ہے, تو وہاں بھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے, شرم کا مقام ہے. یہ ان کے الفاظ تھے, کوئی جواب دے پیپلز پارٹی پورے سندھ کی پارٹی ہے سر, پورے پاکستان کی پارٹی. بیٹھ کے سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں کہ بھئی لاڑکانہ یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانا سندھ کا شہر جو ہے ایسا کوئی, یہ آپ کا تعصبی وہ شو کر رہا ہے. اچھا, آپ کراچی اگر سندھ کی محبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ لاڑکانہ بھی اچھا ہونا چاہیے, بات کریں, آپ ہر چیز کو نیگیٹو نہ لے جائیں. آپ تو جی طاہر بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے پورے سندھ کی بات کی ہے, میں نے کہا پورا سندھ صوبہ کریں, کراچی نہیں کریں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی, تو اس کی ذمہ داری ہے کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, سکر, پورے سندھ میں. ایک NICVD کو انہوں نے شروع میں لے لیا. مجھے بتائیں سکر میں کتنے اچھے ہاسپٹل بن گئے, اور گاؤں دیہات میں
तलखा में कैसे हॉस्पिटल हैं, जाए ना अभी, चले मेरे साथ भाई, कल जाके सर्वे करते हैं, निकालते हैं क्या करना है। आपने दो बड़ी चीजें बना के आप कह रहे हो कि मैं 2 बल्ब जला के करूं पूरा पाकिस्तान रोशन हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इस तरह नहीं होता। जो जब कोई काम होता है अली, वो काम दिखता है दुनिया में, अगर शहरों में काम होते हैं तो दिखते हैं। देखने वाली अच्छा एक बात बता देना सर, ये रेबीज की वैक्सीन नहीं है, कुत्ते के काटने के वाकयात बढ़ रहे हैं, इसमें क्या अभी एमपीए सस्पेंड हुआ है कुत्ते के काटने की वैक्सीन पे। तो वो गलत हुआ था। अच्छा वो गलत हुआ। अच्छा, अदालती फैसला गलत था। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। अच्छा, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है? सुने मेरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन पीटीआई की जवाबदेह है ना सर, कैसी बात कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत को जवाबदेह है या हुकूमत की है? सुन भी लेना जरा। आप ये आपको शायद ये इल्म होना चाहिए, शायद होगा भी, कि एक एमपी का काम कानून साजी है। अच्छा, ये अपने वैक्सीनेशन जो लगते हैं, ये एक इंतजामी इशू है। अच्छा, ठीक है, आपकी यही डॉग बाइट्स का इशू आपके केपीके में रहा, वहां क्यों नहीं बात करते भाई? आपकी यही डॉग वैक्सीन इशू, डॉग बाइट्स का इशू, रेबीज का इशू, ये आपके पंजाब नुमाइंदा नहीं है ना अभी प्रोग्राम के अंदर, मैं पूछ लूंगा। अभी आप सिंध के हैं सर, सब्जेक्ट है आपकी, अच्छा, आपकी जो वैक्सीन फेडरल सब्जेक्ट है, इस्लामाबाद से आते हैं कुत्ते काटने के लिए। वैक्सीन अगर नहीं देंगे भाई, मैं कहां से लगाएंगे आप वैक्सीनेशन, कहां से करेंगे? अच्छा, बाकी सारे कामों के लिए पैसे हैं ना सर, बाकी सारे कामों का तो कोई इंतजाम कर सकते हैं ना। चले वैक्सीन नहीं है, उनको हमने एक प्रोग्राम में हम लेके आए हैं कि जितने भी आपके स्ट्रे डॉग्स हैं उनको, क्योंकि आप ऐसे उनको मास किल कर नहीं सकते, पोल्यूशन क्रिएट करेगा या आलूगी क्रिएट कर सकती है। जी तो उनको हम वैक्सीनेशन करके एंटी रेबीज, तो वैक्सीनेशन क्या सर, दांत निकाल देंगे आप कुत्तों के? इनके ये जो सर खस्सी करने से तो कुछ नहीं होने वाला बात ना, इनसे ये जो रेबीज फैल रहा है ये चीज नहीं होगी। अच्छा। और ये जो डॉग बाइट्स हो रहे हैं, केसेस कम हो जाएंगे आपके। तो कहने का मकसद है भाई, अगर क्या मतलब नेचर चेंज करेंगे आप लोग? पॉजिटिव चीजों को जरा देखें। नहीं सर, वैक्सीन से कुत्ते की नेचर तो चेंज नहीं होगी ना, कुत्ते की नेचर है काटना, तो वो काटेगा। तो देखें भाई, ये कोई अपना सिर्फ अपना सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का। तो सर अभी आप सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत आपकी, तो मैं सिंध की बात करूंगा ना। पीटीआई वाला होता तो मैं पूछ लेता खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में क्या हाल है, सिंध का बता रहा हूं मुझे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप उन डॉग्स को वैक्सीनेट करेंगे, अच्छा ठीक है, तो उनकी जो ये अपनी जो रेबीज फैल रहा है, उसे जो ये काट रहे हैं ज्यादा, ये इनकी चीजें कम हो जाएंगी। अच्छा चलें ठीक है, महफूज भाई लाइन पर मौजूद है मेरे साथ? महफूज यार खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तालिबान राब्ता मुनक़ता हो गया जी। तो ताहिर भाई सर कुछ कहना पसंद करेंगे? वो कह रहे हैं कि जी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और पॉइंट उनका कहीं ना कहीं वैलिड है सर। एमपीए का काम कानून साजी है, कुत्ते पकड़ना थोड़ी है। एमपीए का काम कानून साजी है, उसके साथ साथ जिस इलाके से वो इलेक्ट हुआ है उस इलाके के अवाम की फलाह बहबूद का काम करना, उस इलाके की आवाज, अवाम के लिए आवाज उठाना। सर जी, मीरपुर खास में बच्चा मरा तो पैदल लेके जाना था लाश बाप पे, वहां पर एम्बुलेंस नहीं है। आप क्या बात करें? आप एनआईसीवीडी हर प्रोग्राम में एनआईसीवीडी को लेकर मॉडल बना दिया जाता है। मीरपुर को देखिए, लाड़काना को देखिए, वहां पर एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस को तो छोड़ दें, स्ट्रेचर नहीं है, व्हील चेयर नहीं है। हेल्थ पे काम हुआ, लेकिन क्या हुआ, क्या नजर आ रहा है? बात ये कि बात जब कहते हैं तो वह ऐनक लगाई हुई है। मैं महफूज भाई से पूछ लेता हूं जरा सर, जब सच्ची बात होती है बुरी लगती है। आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताइएगा सर, क्योंकि अभी ताहिर भाई ने एक पॉइंट छोड़ा है आपके लिए कि 2.5 साल अगर सबके लिए रह गए तो 2.5 साल आपके लिए भी रह गए, और अगर 2.5 साल में कुछ अच्छा हो गया तो चले बचत हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो सर क्या मुंह दिखाएंगे कराची के आवाम को? नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये जो 2.5 साल हमारे पास जो रह गए हैं, इसमें शहर की खिदमत कर रहे हैं। अभी भी हमने रमजान में ब्लड कैंप लगाया है एनेस्थीसिया के बच्चों के लिए, और गली गली जाके लोगों को जो मसाइल है उनको हल कर रहे हैं। और हमारे लिए भी जिंदगी मौत का मसला है ये। अगर हम सही चीजें नहीं कर पाए तो कौम जो है वो हमें माफ तो ही नहीं करेगी, ये हमारे सामने है। और हम इस कौम की हालत को बदलने के लिए अपना तन मन धन से पूरी तरीके से तैयार हैं और काम करेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमकेएम पाकिस्तान से महफूज यार खान एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफा बलोच साहब और सीनियर तजियाकार ताहिर रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हर हुकूमत की जानिब से यही बात की जाती है कि आवाम की फलाह बहबूद का मसला जिंदगी और मौत का मसला है, लेकिन कोई हुक्मरान ये बात क्लियर नहीं करता कि किसकी जिंदगी और किसकी मौत का मसला है, क्योंकि ये इनकी आप अपनी जाती मौत या जिंदगी का मसला नहीं है, अवाम की जिंदगी और मौत का मसला है। क्योंकि सबने कर करा के निकल जाना है, पीछे पूछने वाला कोई भी नहीं है, चाहे कितने भी अदालती फैसले आ जाएं या कितने भी इदारों को मुतहर्रिक कर दिया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।